रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। शुरू करूँगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से। याह्या अफरीदी साहब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक इजलास किया है, एक कमेटी बनाई है जेलों में इस्लाहात करने के बारे में, जिसके अंदर एक मुलजमा मदिया शाह जो कि 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थी और आर्मी चीफ की रिश्तेदार होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया, उसको रिहा कर दिया गया क्योंकि वो एक बड़े आदमी की नवासी थी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनको जेल इस्लाहात की जो कमेटी है उसमें भी शामिल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो चीफ साहब का झुकाव खिलाड़ी की पार्टी की तरफ है और दूसरा चीफ साहब भी इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत का इरादा रखते हैं। ना सिर्फ इरादा रखते हैं बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने आज जो है वो ये कमेटी जेल इस्लाहात के मुतालिक बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो क्रीज से बाहर निकल कर खेलेंगे और छक्के चौके लगाने की कोशिश करेंगे। बड़े अफसोस की बात है चीफ जस्टिस साहब, आपकी अदलिया के बारे में जो आलमी रैंकिंग जारी की जाती है उसमें आप लोएस्ट लेवल पर हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है वो आईनी अंदाज में चलने की बजाय इंतज़ामी अंदाज में चलने की कोशिश करता है। अरे भाई, आपका क्या ताल्लुक़ है जेलों की इस्लाहात से? कौन से आइन में ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात छोड़कर और जो है वो जेलों की सूरत हाल के बारे में अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे? उनका ये अमल ज़ाहिर कर रहा है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस हैं और वो अपने असली काम को छोड़कर दाएं बाएं के कामों में मुलव्वस होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चौधरी इफ्तिखार और साकिब निसार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और जो उनकी मातहत अदलिया है, चाहे हाई कोर्ट हो या कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट लेवल तक की अदलिया हो, उसकी सूरत हाल तबाहकुन है। वहाँ कौम को इंसाफ नहीं मिल रहा, रिश्वत सतानी आम है और इंसाफ नापैद है। अवाम दर बदर घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। याह्या अफरीदी साहब, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने काम पर फोकस करें, अपने काम से काम रखें और इंतज़ामी मामलात की तरफ तवज्जो देकर मसीहा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपसे पहले भी कई चीफ जस्टिस हजरात जो हैं वो मसीहा बनने की कोशिश में बर्बाद हो चुके हैं। यानी कि बर्बाद हो जाने से मेरा मतलब ये है कि वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करके इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं कि उनकी इज़्ज़त टका टोकरी हो गई है। याह्या अफरीदी साहब ने जो ये पहला कदम उठाया है ये जाहिर करता है कि
مستقبل قریب میں ہمیں ان سے بھی کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے عدالتی معاملات کے متعلق، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ تر انتظامی اور سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جس کا عوام کو، پاکستان کو، عدلیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کے اوپر غور کریں اور انتظامی معاملات اور سیاسی معاملات سے جتنا ممکن ہو دور رہیں۔ مخلوق خدا کے ہزاروں لاکھوں کیسز جو زیر التوا ہیں ان کو نپٹائیں، عوام کو انصاف دیں۔ عوام کو انصاف کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو بھی شدت پسندی ہو رہی ہے، جو بھی عوام انتشار کا شکار ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عدلیہ انصاف کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ لوگ طاقتوروں کے خلاف فیصلے دینے سے کتراتے ہیں اور عدلیہ انتظامیہ بننے کی کوشش کرتی ہے، تو برائے مہربانی اس معاملے سے پرہیز کی جائے۔ دوسری بات ہے PIA کے متعلق۔ PIA کے قاتل ہی اس کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل نواز شریف صاحب نے ایک عجیب بات کی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا بڑا سیاستدان جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکا ہے، کیا یہ باولا ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اپنے ہی موقف سے روگردانی کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے PIA اپنی بیٹی کے حکومت کو خریدنے کا مشورہ دے دیا، اور ساتھ میں ہی اپنی بیٹی مریم نواز کو یہ مشورہ دے دیا کہ وہ پنجاب ایئر لائن کے نام سے کوئی ایئر لائن تشکیل دے دیں۔ ارے ایئر لائن کے قاتلوں، ایئر لائن کو برباد کرنے والوں، پاکستان کو اجاڑنے والوں، ریٹائر سیاستدانوں، کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ میڈیا کے سامنے تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ کل تم کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن ہی واحد علاج ہے سرکاری اداروں کو کامیابی سے چلانے کے لیے۔ آج تم اپنے ہی جو ہے وہ موقف سے روگردانی کر رہے ہو۔ جب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہو، آپ اس ایئر لائن کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ آپ کے بھائی دوسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، وہ بھی اس کو ٹھیک کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ نے ایسی بات کیوں کری، ایسا دعویٰ کیوں کرا، ایسی بات کیوں کری جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جس کو عملی جامن پہنایا نہیں جا سکتا؟ PIA کے دوسرے قاتل تحریک انصاف والے ہیں، کھلاڑی والے ہیں، جن کے وزیر سرور خان کے بیان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اس گڑھے میں گرا دیا جہاں سے وہ اب تک بھی نہیں نکل پا رہی۔ دنیا کے انٹرنیشنل روٹس، منافع بخش روٹس، جن سے مخالف کمپیٹیٹر ایئر لائنیں جو ہیں وہ گھبراتی تھیں، آپ نے وہ تمام کے تمام روٹس بند کرا دیے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرور خان اس جرم کی پاداش میں پھانسی پر لٹکائے جانے کے قابل تھا، مگر کھلاڑی نے اپنے TC باز کو چھوڑ دیا، نہ اس کو وزارت سے بے دخل کیا، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، نہ
قومی اثاثے کو برباد کرنے کے اوپر اس کھلاڑی نے کوئی معافی طلب کی۔ کھلاڑی تو جیل کے پیچھے بند ہے، اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ نہ جانے یہ نواز شریف کو کیوں باہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو بھی سزا دینی چاہیے، اس کو بھی اندر کرنا چاہیے۔ اس نے بھی پی آئی اے اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس کی بیٹی بھی بہت سارے بڑے بڑے نقصانات پہنچائے گی اگر 5 سال تک حکومت میں رہے گی۔ جتنا جلد ممکن ہو یہ حمزہ شہباز کے حوالے پنجاب گورنمنٹ کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ آگے چلتا ہوں۔ انتظار حسین پنجوتا جو عمران خان کا وکیل تھا اس کی طرف۔ انتظار حسین پنجوتا کے متعلق جو ہمارے وکیل تھے سرکاری، انہوں نے تو پرسوں ہی کہہ دیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر پنجوتا صاحب واپس آ جائیں گے، لہذا کل پنجوتا صاحب واپس آ گئے۔ لیکن واپس آنے کے بعد انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا مختلف ہے ان دعووں کے مقابلے میں جو کہ تحریک انصاف کرتی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا، پنجوتا صاحب نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کو پٹھانوں نے اغوا کر لیا تھا، خیبر پختونخوا لے گئے تھے اور مسلسل سفر کرا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور 2 کروڑ روپیہ تاوان طلب کر رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ہوا ظلم ہوا، لیکن اس کے اوپر تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجوتا صاحب کے بیان سے تحریک انصاف کے موقف کی تو نفی ہو گئی، یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی ایجنسی نے اپنی تحویل میں نہیں لیا تھا، لیکن بہرحال جس انداز میں پراسرار انداز میں ان کی برآمدگی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، لہذا اس کے اوپر ایک مفصل رپورٹ جاری کرنا بے حد ضروری ہوگا، کیونکہ جنرل سیکرٹری تحریک انصاف راجہ سلمان ایڈوکیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو پنجوتا صاحب کو ان لوگوں نے ہی اٹھایا تھا جو ایسے تمام لوگوں کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب گفتگو کرتے ہیں جوڈیشنل کمیشن کے بارے میں۔ مجھے انتہائی افسوس ہے اور انتہائی دکھ ہے اور انتہائی کرب کا مقام ہے یہ ساری قوم کے لیے کہ اب جوڈیشنل جو کمیشن ہے اس کے اندر شبلی فراز جیسے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ واہ بھئی واہ، عمر ایوب جیسے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے اور دوسرے نون لیگ کے سیاستدانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان جو اپنے بارے میں آپس میں ہی کوئی بہتر اور مثبت پہلو فیصلہ نہیں کر سکتے، جو ہر چیز میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے والے ہیں، ان سے اب اگر عدالتوں کا فیصلہ ہوگا، عدالتوں کے بارے میں اہم فیصلے اگر یہ لوگ کریں گے تو پھر جو عدالتی نظام پہلے ہی ڈوب چکا تھا وہ مزید ڈوبنے کا چانس ہے، مزید بربادی کا چانس ہے۔ اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ البتہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے متوقع ترامیم جو پارلیمنٹ میں کل پیش ہونے کا چانس ہے اور جس کے اندر انسداد دہشت گردی اور ججوں کی تعداد بڑھانے کے بارے میں
قوانین پیش کیے جانے ہیں، تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ججوں کی تعداد بڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ملکی امن و امان خراب کرنے والے افواج پاکستان اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو فوج اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے 3 مہینے تک اپنی کسٹڈی میں رکھ سکیں گے۔ یعنی کہ اس میں 2 پہلو ہیں، تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے دہشت گرد ٹولے ہیں ان کے خلاف نہ تو کوئی گواہ میدان میں آتا ہے، نہ کوئی عدلیہ ان کے خلاف تہ دل سے سچے دل سے کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ ہی پولیس جیسا ادارہ ان کے بارے میں مکمل تفتیش، تحقیق اور پھر عدالتی کارروائی مکمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو بڑے مین دہشت گردوں کو 3 مہینے کے لیے پابند سلاسل کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن جو سیاسی ماحول چل رہا ہے اس سیاسی ماحول میں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کھلاڑی عنقریب جو ہے وہ فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں کھلاڑی جو ہے وہ فوجی عدالت میں بھی پیش کیا جا سکے گا۔ رہ گئے گنڈا پور صاحب۔ گنڈا پور صاحب عام عوام تحریک انصاف والوں کے تو ہیرو بھی ہیں اور زیرو بھی ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے۔ پشاور جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا جائے گا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو میرے دوست، جدید دنیا اور پاکستان تمہارے جرگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ جرگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جدید پاکستان میں جرگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا عدلیہ کے ذریعے ہوگا۔ تم اپنی خانگیری نمائشی اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ خانگیری اور بھائی گیری کا دور پاکستان میں نہیں رہ گیا۔ جو بھی بھائی گیری کرے گا یا کہ خانگیری کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب جو اعلانات کر رہے ہیں وہ سوائے تحریک انصاف کے جو فینز ہیں، جو کھلاڑی کے مرید ہیں، جو انصافینز کہہ لیں یا یوتھیے کہہ لیں، ان کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ وہ دن رات جو ہیں وہ گنڈا پور کو گالیوں سے نوازتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کم عقلوں کو کون سمجھائے کہ گنڈا پور ہی تمہارا آئیڈیل لیڈر ہے۔ جس طرح کی تمہاری فطرت ہے، جس طرح کے تم لوگ ہو، جس طرح کا پہلے لیڈر تمہارے پاس تھا، اس کا نعم البدل گنڈا پور سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا گنڈا پور کو اپنا بابا تسلیم کر لو اور سارے اس کی بات مانو۔
حالانکہ اس کی بہت ساری باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن تمہارے جو پارٹی سسٹم ہے، جو تحریک انصاف کا پارٹی سسٹم ہے، اس کے اندر سچ اور جھوٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست میں سچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح چھری چلاتے ہو، جس طرح IPB سے جو معاہدے کر کے نواز شریف اور بے نظیر نے پاکستان کو ڈبویا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ ایک ہی سکے کے رخ ہو دو، آپ لوگوں کی ترتیب ایک ہے، آپ لوگوں کا سسٹم ایک ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو خدا ہی اس ملک میں ختم کرے گا۔ اس عوام یا اس سسٹم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، فضل الرحمان یا اس ٹائپ کے دوسرے لوگوں کو ختم کر سکے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ باوثوق ذرائع ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں کہ دفاعی اداروں نے تحریک انصاف کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور ان کو کسی قسم کا ریلیف یا ڈیل یا NRO دینے سے قطعی انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیل، NRO یا معافی تلافی کرنی ہے وہ حکومت پاکستان سے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا موقف ہو سکتا ہے، اچھا موقف ہے۔ ہم اس موقف کو ریجیکٹ نہیں کرتے، نظر انداز بھی نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فیصلہ کن طاقت آپ کے پاس ہے، فائنل فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ حکومت میں بھلا کیا طاقت ہے کہ وہ اتنے زیادہ اہم معاملات پر ڈیسیجن لے سکے، لیکن بہرحال کھلاڑی اور اس کی جماعت کے لیے یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے اور فوری طور پر ان کو کوئی NRO یا ڈیل یا فوری طور پہ کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کا معاہدہ ہو ہی جائے گا، چاہے حکومت سے ہو یا افسر شاہی کے ساتھ۔ لیکن بہرحال ان کو بیرون ملک روانہ کرنا ہی ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ اس کھلاڑی کو پہلے بیرون ملک روانہ کیا جائے، یہ 2 سال سکون سے بیٹھ کے اپنے دماغ کو ٹھیک کرے، پھر پاکستان واپس آئے اور آ کر سیاست کرے، کیونکہ جس انداز میں اب تک انہوں نے سیاست کی ہے، اس سے انہوں نے پارٹی کو بھی برباد کر لیا، اپنے ورکرز کو بھی برباد کر دیا، اپنے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوئے اور دفاعی اداروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے۔ اور ہر دوسرے دن، چوتھے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کے فالورز یورپین کنٹریز میں بیٹھ کے اپنے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔